अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? कि अक्सर जब हम बीमार होते हैं ना तो हम सोचते हैं, एक दूसरे से पूछ भी रहे होते हैं कि कोई दुआ बताओ, मैं कौन सी दुआ पढूं। और कई दफ़ा बाज़ लोग ये भी डरते हैं कि पता नहीं दम करना ठीक है कि नहीं, इस्लाम में कितनी इजाज़त है कितनी नहीं है, किस तरह से दम कर सकते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई की है। तो हमारा तो दीन ही इतना प्यारा है कि एक एक चीज़ के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रहनुमाई करके गए। और यहाँ तक मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि वो दीन जिसने हमें ये भी बताया कि बाथरूम में तुमने कैसे जाना है, कौन सा पाँव पहले रखना है और कौन सा पाँव तुमने बाद में रखना है, इतनी बड़ी बात, और दुआ कौन सी पढ़ के तुमने जानी है। हमारी तो ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक वक्त ऐसा है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी गाइडेंस है हमारे पास। तो आज हम यही देखेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीका बताया कि जब कोई बीमार हो तो हमें कौन सी दुआ करनी चाहिए, और अगर हम खुद नहीं पढ़ सकें तो जो हमारे साथ हों तो वो कौन सी दुआ पढ़ेंगे। ये हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं। ये बुखारी की हदीस है, बुखारी की 5750, और सुनन इब्ने माजा की 1619। अब दोनों जगह पे देख लिया करें कि थोड़े से अल्फाज डिफरेंट होते हैं लेकिन मफहूम एक ही है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में कोई भी बीमार होता था तो ये दुआ पढ़ा करते थे, और ये दुआ पढ़ के तो उस पर दम किया करते थे। तो हज़रत आयशा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी हुई थी। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था और आखिरी वक्त में वो बीमार थे, आपने कई दफ़ा सीरा की जब हम क्लास कर रहे होते तो आपने सुना ना उसके बारे में। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं वही दुआ पढ़ के तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे फूंक देती थी, क्योंकि उनको ये होता था कि इनके हाथ ज़्यादा मुबारक हैं, तो वही हाथ उनके पूरे जिस्म पे जहाँ जहाँ दर्द होती थी ना तो वहाँ फेर देती थी। तो वो दुआ क्या है पहले हम ये देख लेते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ से दम किया करते थे, अज़हिबिल बासा रब्बन नास, कि ए लोगों के रब बीमारी को दूर कर दे, वशफी अंत शाफी, मुझे शफा दे दे क्योंकि तू ही शफा देने वाला है, ला शफा इल्ला शफाओ का, कि कोई शफा है ही नहीं है जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप शफा ना दे दे, शफा अन ला यगादिरु सकमा, कि ऐसी शफा अता कर दे कि बीमारी जड़ से निकल जाए। अब देखिए इतने खूबसूरत लफ्ज़ हैं, ये जो आखिरी मैंने पढ़ा ना, शफा अन ला यगादिरु सकमा, ये तो मुझे इतना प्यारा सेंटेंस लगता है कि मैं अगर अपने पास से दुआ मांगू ना तो ये लफ्ज़ मेरे ज़हन में भी नहीं आए कि मैं इस डेप्थ से दुआ करूं कि या अल्लाह ये बीमारी को जड़ से ही ख़त्म कर दे। तो वही यही दुआ आप, अच्छा अब दूसरा ये होता है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक छोटी वीडियो भी बना दूं और उसमें ये दुआ भी लिख के आप लोगों को के साथ शेयर कर दूं ताकि आसानी से याद कर लें। लेकिन जब तक मैं वीडियो पोस्ट नहीं करती ना, आप लोग गूगल में जाके सिर्फ इतना छोटा सा भी आप लिख देंगे ना अज़हिबिल बासा, तो वो पूरी दुआ आपके सामने आ जाएगी। अब विद तर्जमा उर्दू तर्जमा ज़रूर साथ याद किया करें, क्योंकि उसको जब हमें समझ आती है ना कि इस दुआ का मतलब क्या है तो फिर और बंदा दिल से इंटेंसिटी से वो उसको मांगता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त में जब हज़रत आयशा जो है वो यही दुआ पढ़ के दम करती थी, अज़हिबिल बासा रब्बन नास वशफी अंत शाफी ला शफा इल्ला शफाओ का, शफान ला यगादिरु सकमा। तो जैसे कई दफ़ा होता है ना ऐसी बीमारियां, जैसे खुदा न खास्ता कैंसर का पता चलता है, तो उस वक़्त के लिए भी ये बहुत प्यारी दुआ है कि अल्लाह जड़ से ही ख़त्म कर दे ताकि ये बीमारी वापस कभी भी ना लौट के आए। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आखिरी दिन जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था तो कहती है मैंने दोबारा से उनके पास आई और मैंने ये दुआ पढ़ के दम करना चाहा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ जो है वो हज़रत आयशा के हाथ से अलग किया, और पता है कौन सी दुआ मांगी थी? दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आखिर वक्त में कलमा नसीब करे और हमें भी ऐसी दुआएं करने की तौफीक दे। कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज क्या थे? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मग़फ़रत फरमा, वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, और बुलंद मर्तबा साथियों के साथ मुझे मिला दे। सुभान अल्लाह। तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे। आप भी याद कर लीजिए, क्योंकि याद होगा तो उस वक़्त आखिरी वक्त में हमें ये याद रहेगा कि हमने ये दुआ पढ़नी है। तो ये बहुत प्यारी दुआएं थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आइए जनाब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। हम करें सूरत तौबा, और आज हम करेंगे सूरत तौबा की आयत नंबर 110। और हम पहले ये देखेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कि हम पढ़ रहे थे ना मस्जिद बनाने की खातिर जो हुआ था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब मैं जो लफ्ज़ बोलूँगी ना आपने गौर करना है, क्योंकि अभी जो लफ्ज़ बोल रही हूँ वो कुरान के वर्ड नहीं है,
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لفظوں کو کیا لفظ دیے، یہ ہمیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ مدینہ میں تھے، تبوک سے پہلے کی بات ہے، کہ کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ ہی ہم کہیں گے نا، صحابہ ہم ان کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ اسلام پہ ہوا. تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک سوچا اور ایک نیکی کا کام کرنے کا سوچا اپنی طرح سے، اور پھر انہوں نے ایک مسجد بنائی. اب عام دیکھنے والے بندے کے لیے تو یہ بہت نیکی کا کام تھا کہ انہوں نے مسجد بنائی. اب ان کی سوچ کیا تھی؟ دیکھنے والے کو تو یہی لگ رہا تھا نا کہ کمیونٹی میں جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی فلاں آدمی نے نا پتہ مسجد بنائی ہے، فلاں لوگوں نے بڑا وہ نیکی کا کام کیا، کہ مسجد جو ہے وہ شاعر اللہ ہے نا، کہ ایسی چیزیں جن کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائے. تو مسجد بنائی ان لوگوں نے، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کے انہوں نے کہا کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں، بیسیکلی کہ آپ آ کے وہاں پہ نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسجد بنانے والوں کا کیا ارادہ ہے، مطلب اندر ان کی نیت کیا ہے. یہاں پہ سوچنے کی بات ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی تبوک پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے پھر میں انشاءاللہ دیکھوں گا کہ میں نے پھر میں نماز پڑھوں گا، ابھی ہم مصروف ہیں تو ابھی ہم نے جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے. اب کیا ہوا کہ مسجد میں رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھائی، تبوک میں چلے گئے. آپ دیکھیں یہ 50 دن کا سفر تھا نا، جانا آنا وہاں پہ رہنا. اب جب رسول اللہ واپس آ رہے تھے، راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان لوگوں کو جنہوں نے مسجد بنائی تھی منافق کا لفظ کہا کہ یہ منافق ہے، اور وہ مسجد جو انہوں نے بنائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسجد درار بنائی ہے زدم زدہ کی وجہ سے. اور وجہ کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اسلام میں مسلمانوں میں اگر تفرقہ ڈالنے کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے، کسی بھی لیول کی آپ نیکی کر لیں، قبول نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے صحابہ کو بھیجا جنہوں نے جا کے اس مسجد کو گرایا، اور نہ صرف گرایا بلکہ اس کو آگ لگا دی. لیکن آپ یہاں پہ ایک بات غور کیجئے کہ آج کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کسی پہ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اب وہی نہیں آئے گی نا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس نے مسجد بنائی ہے یا اس کی یہ وجہ ہے یا اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ علامات بتا دی کہ وجہ کیا تھی. کہ اگر اب دیکھیں نا، اس وقت تو یہ آخری دور کی آیا نازل ہو رہی ہے نا، ہم سورۃ توبہ پڑھ رہے ہیں، تبوک کا آخری غزوہ تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ یہ صفات، یہ چیزیں اگر آپ کو نظر آتی ہیں کہ کوئی چیز ایسی کر رہا ہے اسلام کا نام لے کے، دین کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے، رسول اللہ کی خوشنودی کا نام لے کے، تو یہ سمجھو اگر وہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہا ہے نا، تو وہ انسان جو ہے وہ منافق ہے. وہ جگہ جو اس نے بنائی ہے، وہ جس طرح کی بھی، جو نام سے بھی اس نے بنائی ہے، وہ قبول نہیں ہوگی. اتنی بڑی بات. اور آج آپ دیکھیے ہم نے کیا کیا. اب یہاں پہ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیے جب ہم نے پاکستان لیا تھا، کتنی قربانیوں سے لیا تھا نا. جنہوں نے قربانیاں دیں، کبھی آپ ان سے سنیے گا کہ انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی تھی. آج ہم نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ؟ ہم نے، کیونکہ ہمیں عادت تھی نا، ہم نے دین کے ساتھ بھی یہی کیا. ہم نے دین کو مذہب بنا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، وہ کافر، وہ غلط، وہ مسجد والے ٹھیک نہیں، وہ ان کا تو عقیدہ ٹھیک نہیں. میں کسی کا نام لے کے کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں صرف عام لوگوں کو، اپنے آپ کو اور اپنی طرح کے لوگوں کو صرف بتانا چاہتی ہوں کہ تاکہ، کیونکہ ہم لوگ نا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں جب ہم کبھی کسی عالم دین کو، جن کو ہم اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، ہمیں صرف یہی پتا ہوتا ہے نا کہ مسجد کے امام ہے، تو ایک عجیب سی محبت، ایک عجیب سا احترام ہوتا ہے نا. لیکن کبھی ہم ان کو جب لڑتے دیکھتے ہیں، کیونکہ اب میڈیا کا دور مصیبت خانہ ایسا آ گیا ہے کہ اس میں ہر چیز اوپن ہو جاتی ہے، اور اب وہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ اتنا بڑے بڑے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہے. اگر وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے لفظ استعمال کریں گے، ایسی بات کریں گے کہ وہ غلط، وہ کافر، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کو تو یہودی فنڈنگ کر رہے ہیں، فلاں چیز ہے، تو عام پبلک جو میرے اور آپ جیسی، آپ دیکھیں ہم کیوں بچے آج کل کے دین سے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اسی لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں نہ آ رہی ہے کہ ہم کریں کیا. اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں کبھی غلطی سے، تو پھر وہ ایسی باتیں سنتے ہیں تو پھر ان کا اور ان کا دل ایسا ہو جاتا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں ان چیزوں سے، تاکہ ہم یہ سمجھ جائیں. میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک ایک مسجد میں ایک ایک محلے میں جب مسجدوں کو دیکھتے ہیں نا کہ ادھر بھی مسجد ادھر کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے، ایک مسجد تو ہماری بھرتی نہیں ہے اور ہم دوسری مسجد اس کے سر کے اوپر بنا دیتے ہیں تاکہ نہیں یہ تو ہمارے عقیدے والے کی مسجد ہے، یہ تو ان کا فرقہ ڈفرینٹ ہے اور ہمارے فرقے کی مسجد ڈفرینٹ ہوگی، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آپ کو پتہ ہے مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا، لاسٹ میرا خیال ہے وہ کرونا سے پہلے حج جب کرنے گئی تھی، تو آئی واز شاک. میں نے پہلی دفعہ سنا کہ وہ حج کرنے کے لیے، کیونکہ وہ یہاں سے امریکہ سے گئی تھی، تو شی سیڈ کہ جس معلم کے ساتھ، جس گروپ کے ساتھ وہ گئی تھی، تو وہ مکہ میں جا کے ان امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں. اللہ اکبر. میں تو حیران پریشان، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. پھر جب میں نے ایک دو سے جیسے ہوتا ہے نا کہ بات بندہ کرتا ہے کہ تم نے یہ سنا ہے کہ یہ ایسی بات ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو بات یہ ہم نے بھی سنا ہوا ہے کہ ایسے بعض لوگ کرتے ہیں. تو کیسی کیسی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین چھوڑ کے گئے تھے. ایک اللہ ہے ہمارا، ایک قرآن ہمارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ، ہمارا کچھ بھی دو نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے ہم نے تقسیم کر دی؟ اسی لیے تو امت میں اتنا اختلاف ہو گیا، کسی میں اتحاد نہیں رہا. حالانکہ اتنے مسلمان ہیں، اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ ہماری طاقت کہاں سے کہاں جائے گی، لیکن نہیں، ہم نے اکٹھے نہیں ہونا. اللہ اکبر. اب یہاں پہ میں آپ کو یہ جو آپ کو بتا رہی تھی نا، دیکھیں اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی کسی پہ ایسا فتویٰ لگا کے، کیونکہ ہمیں تو دلوں کا حال نہیں پتا ہوتا نا. تو مجھے یہ سبق یاد کر رہی تھی جب میں اور اگلی آیت یہ دیکھ رہی تھی، تو مجھے یاد آیا کہ آپ کو یاد ہے، آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہے نا تو پلیز لکھیے آن لائن کہ 2007 آپ لوگوں کو یاد ہے، آئی تھنک 3 جولائی سے 13 جولائی کے اندر کیا ہوا تھا. آپ ذرا سوچ کے بتائیے، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور ہماری یہی عادت ہو جاتی ہے نا کہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اور اتنی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا، مسجد حفصہ اور لال مسجد میں 3 جولائی سے 13 جولائی تک جو خون کی ہولی کھیلی گئی تھی. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا کہ کچھ مسجدیں گرائی گئی تھیں جس کے اوپر علماء نے مظاہرے کیے تھے کہ یہ غلط ہوا. اس میں اس وقت حکومت نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ جو مسجدیں تھیں یہ زبردستی کسی کی جگہ پہ بنی تھی، تو اس لیے اس کا قبضہ نہیں تھا، تو اس لیے ان کو گرا دیا. اس میں پڑھی تھی کہ مسجد امیر حمزہ آئی تھنک مسجد کا نام تھا، کہ وہ 100 سال پرانی تھی. ایون جب پاکستان بنا تھا نا، اس سے بھی پہلے کی مسجد تھی. تو وہ تو کسی کی ایسی ملکیت نہیں تھی نا. تو کس طرح سے بہانے کر کے، حکومت اس وقت ایسی تھی کہ کسی کا بس نہیں چل رہا ہوگا یا کیا نہیں ہوا تھا. مجھے یاد ہے اس زمانے میں توبہ استغفار پورا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے رو رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہوا تھا. مسجدیں آج بھی جب ہم اقتدار میں آتے ہیں نا کبھی کبھی، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اسی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہم اتنے بڑے دیکھیں اس زمانے میں جن کا بھی جو مین تھے نا، سم غازی برادران تھے شاید، جو میں ابھی ریکال کر رہی ہوں ساری چیز کو. اللہ اکبر. تو اگر انہوں نے دیکھیں کچھ غلط کیا تھا نا، یا بات کچھ غلط کی تھی، یا کچھ ایسے مذاکرات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تو قانون کے تھرو ان کو سزا دی جا سکتی تھی، ان سے بات کی جا سکتی تھی. لیکن ایسے مار دینا، اللہ اکبر. کتنی طالبات، جتنی اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں جو رہتی تھی، تہجد گزار بچے اس کے اندر، سارے لوگوں کو جلا دیا. کس طرح سے ان کو مار دیا تھا. تو آج کل پتہ ہے اپنے مسلمانوں کی باتیں ایسے جب ہم سنتے ہیں نا تو اتنی تکلیف ہوتی ہے. جب میں یہ مسجد کا پڑھی تھی تو مجھے بار بار ذہن میں وہ چیز آ رہی تھی کہ اس زمانے میں اتنی بے بسی تھی کہ کر نہیں نہ سکتا کچھ بھی. ہم تو یہی ہوتا ہے نا، ابھی بھی آپ دیکھیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اپنے ملک کا جو حال دیکھتے ہیں، بولیں گے تو زبان کٹ جائے گی، یہ کریں گے تو مار دیں گے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ سب پہ اپنا رحم کرے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے. ہمارے ملک میں جو اتنا اس وقت غربت کا جو حال ہے، میں لوگوں سے جن سے بھی بات کرتی ہوں، کیونکہ اب اسٹوڈنٹ ہے اتنے زیادہ، کسی میسیج کس تھرو بات ہوتی ہے یا کسی طرح سے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پہ اپنا رحم کر دے. ہم تو اللہ کے نام لینے والے ہیں نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، پھر ہم اتنے بڑے بڑے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے.
تو آئیے جناب ہم دیکھتے ہیں اسی مسجد کے بارے میں جس میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہی تھی، اسی کی آخری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110، لا یزالو بنیانہم، کہ ہمیشہ رہے گی عمارت ان کی، الذی بنو، وہ جو انہوں نے بنائی، ریبتن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں شک کا باعث ہوگی۔ کیوں شک کا باعث ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے جس مقصد سے وہ مسجد بنائی تھی نا، اپنی طرح سے تو بڑے خوش تھے کہ ہم نے بڑا نیکی کا جو کام کیا نا، ہم نے بیوقوف بنا دیا لوگوں کو، تو اب دیکھنا ہماری تو اتنی عزت ہوگی، تو ہمارا جو مقصد ہے ہم اس کو پورا کر سکیں گے۔ تو جب مسجد گرا دی گئی تو اس کے بعد ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پھر یہ سارا وقت شک ہو گیا کہ ہمارے بارے میں کوئی ایک آیا نازل ہو جائے گی، اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اب کیا ہمیں مار دیں گے، ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، یا ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہمارے خاندانوں کا کیا ہوگا۔ تو یہ ایک شک جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ان کا دل۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مینس یہ ایک محاورت استعمال ہوا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مطلب جیسے کبھی ہم بات کرتے کہ کینسر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا، کہ نفاق ان کے پورے اندر اس طرح سے پھیل گیا کہ جب تک ان کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، یعنی وہ موت کے منہ میں نہ چلے جانا، وہ نفاق ان کے اندر سے ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے جرت بھی کتنی بڑی کی کہ مسجد بنا کے کیا کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بنائی تھی، اور اتنا بڑا گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک اب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہے۔ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ بڑا علم والا ہے اور اللہ بڑی حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں جب علیم کا بھی لفظ پڑھتے ہیں نا، آپ یوزلی جب آیات پڑھتے ہیں نا، اس کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہوتی ہیں نا، ان کو ضرور غور کیا کیجیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی کے مطابق اپنی صفات لے کے آتے ہیں۔ کیونکہ جیسے تقدیر کا معاملہ ہے نا، تو تقدیر ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کیا کرے، تقدیر میں تھا تو ایسے ہی تو کرنا تھا، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہ حکمن کہا کہ یہ اس کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وقت کے اندر نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہماری روحیں تو دنیا جب بنی تھی 50,000 سال پہلے بن گئی تھی، اور ماں کے پیٹ میں بچے کا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے کون سے دن اس دنیا میں آنا ہے اور کون سا دن اس کا قبر کے اندر ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ جو روح اس دنیا میں آئے گی وہ آخر وقت تک اس کا وقت کیسا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قلم کو کہا تھا کہ لکھ، قلم نے کہا تھا کہ کیا میں لکھوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا ہر چیز کی قدر لکھ دے، ہر چیز کی، ہر چیز۔ دیکھیں میں پڑھی تھی جب، تو مجھے بار بار وہی بات ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز گنی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، یہاں تک کہ دیکھیں ریت کے ذرے بھی گن کے رکھے ہوئے ہیں، ایک پتا بھی درخت سے، آپ کبھی خزاں کا ٹائم آپ کو یاد ہے، پتوں سے بھرا ہوتا ہے، سارے پتے گر جاتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایک پتا بھی نہیں گرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارا علم نہیں ہوگا؟ ہم سانس بھی لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ ہم نے سانس جب لی تھی تو کیسے لی تھی، اور اندر والی سانس ہم نے کیسے لی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہو جائے جو ہمیں 24 گھنٹے ایک ایک لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے عمل اتنے پیارے ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے سودے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ اور اب آیت نمبر 111 honestly میری فیورٹ ترین آیات میں سے ہے۔ اس آیت کو دل پہ بھی لکھ لیں اور پیپر پہ بھی لکھ لیں، فریج پہ بھی لکھ کے لگا دیں، اور اپنے عمل میں بھی لگا دیں اس کو، سارے کا سارا۔ اتنی پیاری آیا ہے، میں اکثر جب بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی محبت ہوتی ہے جن چیزوں سے، تو آپ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں تو آپ یہ آیا پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو اتنا پیار ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار بک گئے، لے لیں یا اللہ، اتنی نکاری چیز کہ جو میرے کس کام کی، آپ لے لیں ساری، میرا نفس بھی لے لیں، میری جان بھی لے لیں اور میرا مال بھی لے لیں، جنت کے سودا ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ غور کرتے ہیں پھر سے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، اشترا، خرید لی ہے، من المؤمنین، مومنوں سے۔ اب دیکھیے خریدنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ اور خرید کس سے رہے ہیں؟ مومن سے خرید رہے ہیں۔ کہاں ہم اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ بالکل وہ نہیں لگتا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ ایک جھونپڑی میں ایک غریب کی کٹیا کے اندر آ گیا اور آ کے کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، مجھے یہ چیزیں بیچ دو، میں تمہاری چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ خرید کے مجھے انمول کر دیا، کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کہ ایسا خریدا کہ میں بڑی، کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کا نوکر بھی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ دینے والا کون ہے۔ پہلے آپ سوچیں کہ جیسے ایک ریڑھی ہے، ریڑھی لگانے والا جو ہوتا ہے نا، ٹھیلا لگانے والا،
پہلے آپ نے اس کو پیسے دیے کہ بھائی تو تو غریب ہے، کبھی محبت آتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے تو یہ ٹھیلا لگا لے، اور اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، اس کو سامان بھی لے کے دیتے ہیں، سارا کچھ لے کے دیتے ہیں، پھر اس کے پاس جا کے کہتے ہیں اچھا اب یہ سامان مجھے بیچ بھی دو، اور پھر بیچنے کے بعد اس کو کہتے ہیں اچھا جتنی دیر تمہارے پاس ہے نا تم اس کو استعمال کر لو، لیکن یہ چیز مجھے بیچ دو۔ کیسی بات ہے! اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں سے سودا کیا کر رہے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، ان کی جانیں اور ان کا مال کس کے عوض بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ اکبر، جنت کے عوض خرید رہے، جنت بکنے کے لیے آ گئی ہے۔ بس یہ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت جو ہم ہر دفعہ ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے نا، اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے تو جنت میں جانا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قیمت یہاں پہ بتا دی ہے کہ جنت ہمیشہ بکنے کے لیے ہے۔ دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے نا، اور جب تک یہ دنیا رہے گی، بیچنے والے نے کہہ دیا کہ یہ بیچنے والی چیز ہے، یہ بکنے کے لیے آ گئی ہے۔ اب دیکھیں کوئی چیز بیچنا اور خریدنا ہوتا ہے تو دونوں کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے نا۔ اب خریدنے والا اگر خریدنا چاہ رہا ہے اور بیچنے والا بیچنا ہی نہیں چاہ رہا تو خریدنے والا کیا کرے گا؟ اور اگر کوئی خریدنے والا چاہ رہا ہے کہ میں یہ چیز بیچ دوں، بیچنے والا چاہ رہا ہے کہ میں اس کو یہ چیز بیچ دوں، اور وہ لینا ہی نہیں چاہ رہا تو پھر بھی بات نہیں بنے گی۔ تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کے عوض اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سودا کر لو، اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کو دے دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، یہ جو سودا ہو رہا ہے نا، یہ نقد نہیں ہے کہ اچھا جی یہ جان لے اور یہ مال لے لے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مجھے جنت میں فوراً بھیج دے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی اور کتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں مجھے یہ دونوں چیزیں دو، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو پھر تم کو جنت ملے گی۔ اب ہوا کیا؟ اب دیکھیں کہ اگر کوئی ہم نے چیز خریدنی ہے، اب دیکھیں ہم کسی کے ساتھ ایسے ادھار کا سودا ہم کس پہ کریں گے؟ جس پہ ہمیں یقین ہوگا، جس پہ ہمیں ٹرسٹ ہوگا کہ ٹھیک ہے جی اب اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک ہے اگر میں اپنی جان دیتی ہوں تو مجھے وہاں پہ جنت۔ اچھا کوئی تصویر کوئی دیکھیں کہ کیسی وہ جنت ہوگی؟ نہ کوئی تصویر نہیں ہے، یہ جو آیات ہے نا انہی میں تصویر کشی کی ہوئی ہے، دیکھ لیں۔ اچھا وہ زمین جہاں پہ ہے وہ دکھا دیں ذرا وہ کدھر ہوگی؟ نہیں یہ یہاں پہ دکھانی نہیں ہے، بس یقین کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیں جیسے ہماری ماں ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل اس نے کہیں ہمیں بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک میں گئی تھی، وہاں پہ ایک اسکیم آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر تم پیسے جمع کراتے ہو تو 2 سال کے بعد نا تمہیں ادھر یہ زمین ملے گی اور وہاں پہ اس کے اوپر بلکہ گھر بنا کے آپ کو دیں گے۔ آج تم 10,000 روپیہ دے دو تو تمہیں 10 ملین کا گھر ملے گا۔ یہ سودا اس سے بھی بڑا، رائٹ؟ تو میں تو وہ زمین لے آئی ہوں۔ اب اگر ماں یہ بتائے گی تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی اور نے بتایا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہو گئی ہے، ایسے تھوڑی، میں تو نہیں دے رہی ہوں، ایون تو میرے پاس پیسے پڑے بھی ہوئے تو یہ تو ایسی ڈیل نہیں ہوتی ہے، رائٹ؟ اور اگر میری ماں کہے گی نا کہ ایسا سودا ہے بیٹا میں نے کیا ہے، مجھے پکا یقین ہے یہ ایسے ہے، تو ہم بھی اپنی ساری مال جو ہے لگا ہی دیں گے کہ ٹھیک ہے ماں نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ یہاں پہ ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں یہ اپنی زندگی کا سودا میرے ساتھ کر لو، میں وہاں تمہیں جنت دے دوں گا۔ اب دیکھیے ہمیں کیوں یہ آیات ہم بھی پڑھتے ہیں کتنی دفعہ، رمضان میں بھی، جیسے چلو کوئی بات نہ روز نہ بھی پڑھیں تو رمضان میں تو ایٹ لیسٹ ہم 2-3 دفعہ پڑھ ہی جاتے ہیں نا پورا قرآن پاک۔ یہ آیات تو ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ پڑھی ہیں، پھر ہم کیوں نہیں بکتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیچتے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب وہ صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں کہ ان کا بکنا کیسے تھا، جب وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، سب سے پہلے سب چیزوں کی نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، تو ہمارے ذہن میں ظاہری عبادات آ جاتی ہیں۔ جیسے نماز ہے تو ظاہری عبادت، جیسے ہم جائیں گے وضو کریں گے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ لیں گے، ہمیں اس کی روح نہیں ملتی ہے، ہمیں عبادت کی روح کا سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بچوں کو کہتے چلو نماز پڑھو، بچے کہیں گے تھوڑی دیر پڑھیں گے وہ بور ہو جاتے، کیوں؟ ان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے چھوٹا سا شیئر کر دیتی ہوں کہ نماز کے وقت نا، جیسے میں یہ سوچا کرتی تھی جس زمانے میں میں اپنے آپ کو عادت ڈال رہی تھی کہ کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرنی ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا کیسے مجھے گزارنا ہے کہ مجھے جنت حاصل کرنی ہے. تو نماز جو ہے نا یہ ایک پریکٹس ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کی. اگر میں ایک نماز سے دوسری نماز کے ٹائم پہ پھر میں وضو کرتی ہوں، پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتی ہوں، تو اس کے درمیان میں جو وقت ہے نا، یہ والی پریکٹس جو میں نے پہلی نماز میں کی تھی نا، یہ مجھے اس پورے ٹائم پہ کرنی ہے کہ اس میں میں نے اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑنا. اگر میں نے کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو میں نے اللہ کی چوائس کے مطابق اللہ کی خوشی کی خاطر وہ فیصلہ کرنا ہے. اگر میں نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس دوران میں مجھے وہی عمل کرنا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انسانوں کو دن میں 5 بار پریکٹس کرا رہے ہیں اپنے حکم کو کی تابع کرنے کا، کہ دیکھو یہ حکم تم نے جو مانے تمہیں مشکل لگ رہا ہے نا، تو اب تم 5 وقت کی جب نماز پڑھو گے نا، تو انہی دوران کے اندر 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 جب تم اپنے سارے احکامات کو دیکھو گے نا، تو تمہارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. تو اگر ہمیں دین کی روح کی سمجھ آ جائے نا تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. اب دیکھیں صحابہ کی زندگی میں حضرت میں آپ کو 2-3 اگزامپل یہاں پہ دیتی ہوں کہ ان کا جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، جب وہ مسلمان ہوئے تھے، جیسے ہم مسلمان ہیں، تو ان کی زندگی میں کیا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں یہ فوج گئی تھی ایران، کس کے ساتھ لڑائی تھی؟ کیسر روم کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ لڑائی تھی، بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. تو اب مسلمان جو تھے وہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کو فتح ہو گئی تھی. تو جب یہ لوگ وہاں پہ گئے، عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ کیسر روم کے سپاہی جو تھے، انہوں نے ان کو اور کچھ اور مسلمان تھے ان کو قید کر لیا. اب کیسر روم نے یہ سنا ہوا تھا کہ یہ جو قوم ہے مسلمان، یہ بڑی عجیب قوم ہے کہ یہ پرواہ بھی نہیں کرتے. اگر ان کو حکم یہ آ جاتا ہے نا کہ سمندر میں گھوڑے دوڑا دو، تو یہ وہاں گھوڑے اپنے دوڑا دیتے ہیں. یہ ان کو بس ایک حکم ملتا ہے تو یہ اپنے سرنگوں کر دیتے ہیں. اس نے کہا کہ اچھا، اس میں سے حضرت حذیفہ کا نام انہوں نے سنا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا بلا کے لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایمان کس لیول کا ہے. اب آپ یہ امیجن کیجئے گا، یہ جو میں آپ کو پوری بات بتا رہی ہوں نا، کہ آپ سوچیں کہ میرا اپنا بیٹا یا میرا اپنا خامند مسلمان ہے نا، کہ یہ اس پوائنٹ پہ ہیں کہ وہاں پہ دربار لگا ہوا ہے اور کیسے روم ان کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حذیفہ کو کہتے ہیں کہ تم عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں، عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں کہ میں یہ کسی قیمت پہ بھی یہ قبول مجھے نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں اچھا، وہ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا، اگر میں تمہیں اس سلطنت میں سے بھی ایک حصہ دے دوں گا اور میں تمہیں بہت اچھا عہدہ بھی دوں گا اور میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گا، تم عیسائیت قبول کر لو. حضرت حذیفہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا. وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا قیدی ہے جو پوری، وہ کہتے ہیں نا، چینوں سے بندھا ہوا ہے، اور پھر بھی اس کو نہیں ایسا لگ رہا. پھر اس نے اس کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اس نے تیر انداز بلائے اور ان کو کہا کہ ان کو جیسے ہوتے ہیں نا سلیپ کے اوپر اس کو لگا دو، اور تیر جو ہے وہ اس کے ارد گرد، اس کے ہاتھ اور پاؤں کے ارد گرد تیر چلاؤ، اور یہ اتنا بس کر دو کہ یہ زخمی ہو جائے لیکن اس کو موت نہ آئے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر تیر چلائے جب، تو ایک دفعہ بھی انہوں نے اپنی زبان سے جیسے اف ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں نکالا. تو جب وہ تیر انداز رکے تو پھر کیسر روم نے کہا کہ تم ابھی بھی عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اور البدایہ والنہایہ میں یہاں تک بھی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کر دوں گا، کیونکہ یہ واپس جب گئے تو انہوں نے اپنی سٹوری ساری سنائی. انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ نہیں، لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ حکم دیا کہ ایک بڑی سی دیگ لاؤ اور اس کے اندر تیل ڈالو اور آگ جلاؤ. جب تیل بالکل ابلنے لگا نا، تو اس نے کہا کہ 2 قیدیوں کو بلاؤ، مسلمان قیدی تھے، اور ان کے سامنے ان کو اس کے اندر تیل کے اندر پھینک دیا. اللہ اکبر. آپ سوچئے ذرا اس وقت کیا سچویشن ہوگی. کہتے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں اور گوشت علیحدہ ہو گیا اور جل گئے پورے کے پورے، تو ختم ہو گئے. لیکن پھر انہوں نے جب حذیفہ کو کہا، عبداللہ بن حذیفہ کو کہا کہ اب کیا تم عیسائیت قبول کرتے ہو، تو انہوں نے پھر سے وہی کہا لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے غصے سے کہا کہ اس کو بھی اس آگ میں پھینک دو. تو جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ سپاہی ان کو لے کے اس جو بڑا سا دیگ تھی اس کے پاس گئے، تو حضرت حذیفہ رونا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے. تو جیسے ہی کیسر روم نے دیکھا نا، تو کہتے کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا، اب کیوں تم رو رہے ہو، میں نے تمہیں ساری چوائس دی تھی. تو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں
کہ مجھے ساگ میں پھینکا جائے گا یا مجھے اس تیل میں جلایا جائے گا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے. اگر میرے جسم پہ جتنے روئیں ہیں اتنی جانیں میرے پاس ہوتی تو میں ہر جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا. اللہ اکبر. کیسرون کہتے حیران پریشان یہ کیسا انسان ہے. اس نے پھر کہا کہ اچھا میں تمہیں چھوڑ دوں گا اگر تو میرے آ کے ماتھے پر کس کر دیتا ہے. دیکھیں کبھی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں نا تو اتنا پیار آتا ہے. عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ میں اس شرط پہ یہ کروں گا کہ جتنے قیدی، نہ صرف میری جان، جتنے قیدی تم نے پکڑے ہوئے ہیں ان ساروں کو تم چھوڑو گے تو پھر میں ایسے کر دوں گا. اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں پوری کی پوری کیسے آزمائش میں سے ان کو گزارا کہ اس نے پھر جا کے ان کے ماتھے پہ کس کی اور پھر اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا. جب یہ واپس گئے، حضرت عمر کا زمانہ تھا نا، امیر المومنین تھے، تو حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے جمعے کا. کہتے ہیں کہ وہ جیسے انہوں نے دیکھا عبداللہ بن حذیفہ کو، وہ اپنے ممبر سے نیچے اترے کیونکہ ان کو پہلے اطلاع آ گئی تھی اس بات کی. تو آ کے انہوں نے ان کو واپس ادھر ہی کس کیا اور انہوں نے کہا سارے جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہا کہ تم ساروں کو بنتا ہے کہ تم حذیفہ کو یہاں پہ چومو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے نہ صرف اپنی جان بلکہ امت کی جان بچا کے آیا ہے. یہ بات ہمیں کیا ہوتا ہے، میرا گھر، میرا خاوند، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا پیسہ، میرا سارا کچھ. یہ صحابہ کیسے تھے؟ آپ کبھی میں ایک اور ان کی پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ حضرت خنسا یہ جو جب ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا نا، تو کہتے بہت پیاری تھی اور بہت شاعرہ تھی. وہ ان کے دیوان بھی چھپے ہوئے ہیں. تو دیکھیں ہم اکثر بات یہاں میں پڑھ رہی تھی نا، تو دیوان جب ان کے چھپے ہوئے کی بات کری تھی کہ ان کا ترجمہ بھی ڈیفرنٹ زبانوں میں ہو، تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ ہم مسلمان کتنے زیادہ آج کل کے دور کے یہی نہیں مانتے کہ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہتے لو اس زمانے میں تو کس نے لکھا ہوگا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی. ان کا پورا دیوان جو ہے وہ ابھی تک چھپا ہوا ہے. تو ان کے دو بھائی تھے اور وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے. اور حضرت جو خنزہ جو ہے وہ بھی اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی. ابھی یہ اسلام نہیں لائی تھی. تو یہ کہاں کی تھی؟ یہ نجد کی رہنے والی تھی. تو کہتے ہیں کہ ان کے بھائی جو تھے یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. جنگ ہوئی، کوئی بھی جنگ ہوئی ہوگی جس میں وہ شہید ہو گئے، جس میں وہ مارے گئے. تو انہوں نے ان کے غم میں پورا ایسے مرثیے جیسے لکھتے ہیں نا، ان کا خاص یہ تھا کہ اتنا خوبصورت لکھتی تھی. اور جو لکھتا تھا نا، وہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ایسے موقع ہوتا تھا جب کوئی فوت ہو جاتا تھا سارے روتے تھے، مل کے پیٹتے تھے اور اس طرح سے. تو جو وہ مرثیہ پڑھتا تھا وہ روتا تھا اور آ کے ان کے پاس آ کے افسوس کرتا تھا. تو بڑا خوبصورت لکھا کرتی تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس وقت یہ پھر ان تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا دل روشن کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شعر بھی سنے تھے اور ان کی تعریف بھی کی تھی. تو ان کی پھر اس کے بعد ان کے 4 بیٹے تھے. ان کا واقعہ میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ تو بعد میں اسلام لائی تھی نا. تو ان کو 4 بیٹے جو تھے وہ اس وقت خود کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ 50 سال کی آئی تھنک تھی. تو اس زمانے میں حضرت عمر کا زمانہ تھا. تو ایک جنگ کاسیہ تھی آئی تھنک. مجھے جنگ کا نام بھول گیا، لیکن کیونکہ آپ لوگ ابھی ڈیفینیٹلی نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پراپر طرح سے نوٹ لکھ دیں. جنگ کاسیہ آپ نام لکھ دیں، لیکن اب خود سے بھی چیک کر لیجئے گا. تو اس جنگ میں کیا ہوا تھا کہ یہ اب تھوڑی عمر ان کی اور بھی زیادہ ہو گئی تھی. یہ حضرت عمر کا زمانہ تھا اور یہ جنگ کن کے خلاف تھی؟ ایرانیوں کے خلاف تھی. تو ان کی تعداد یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ 2 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی، ان کی فوج کی، ایرانیوں کی فوج کی. اور ان کے پاس ہاتھی جو تھے وہ 300 ہاتھی تھے. یہاں سے جو مسلمان گئے تھے نا ان کی تعداد 30,000 سے 40,000 تک تھی. اور یہ جو عراق کا علاقہ ہے یہ وہاں کی رہنے والی تھی نا. تو یہ فوج جب تیار ہوئی ساری کی ساری یہ جا رہی تھی. حضرت عمر جو تھے وہ پیدل فوج کے ساتھ جیسے جا رہے تھے اور ان کو نصیحتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اونٹ پہ سوار ہے، وہ آئی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مطلب آپ کا کیا چاہتی ہو، کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس قافلے کے ساتھ، میں بھی ان فوجیوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اس لشکر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جوان لوگ ہیں، کیونکہ ان کی عمر بھی زیادہ تھی، آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری عمر تو زیادہ ہے لیکن میں اپنی 4 جوان ساتھ لے کے آئی ہوں، 4 بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کے آئی. تو انہوں نے پھر ان کو اجازت دے دی تھی. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو جہاں بھی خیمے ہوں گے وہ ادھر رکی ہوں گی.
تو یہ جا رہی تھی یہ دیکھنے کے لیے جس دن جنگ کا وقت تھا کہ راستے میں ان کو ایک آدمی ملا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں نا آنسو تھے، لیکن فوراً جو کویسچن انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں کو کیا ہوا، مسلمانوں کا، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو ایک دم سے خوشی سے نا سجدے میں چلی گئی اور جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکرانہ کہا کہ یا پاک پروردگار، میں نے جو عہد کیا تھا آج میں نے وہ پورا کر دیا، میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو آپ کی راہ میں نچھاور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی مائیں تھی، وہی ہماری طرح کے انسان تھی نا، ان کو بھی درد ہوتا تھا، ان کی بھی صبح شامیں ایسی ہوتی تھی۔ اور حضرت ایک اور میں پڑھی تھی حضرت خباب بن ارد کے بارے میں کہ حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر امیر المومنین تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ مکہ میں یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو ایسی باتیں کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ حباب ذرا مجھے سناؤ وہ وقت کی بات کہ جب مشرکین مکہ اتنا ظلم کیا کرتے تھے، تو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیگ سے جو قمیض پہنی تھی نا، کہتے ہیں میں نے اوپر کر کے دکھایا تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی جلد نہیں دیکھی کہ جو جگہ جگہ سے جیسے ہوتا ہے نا جلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ امیر المومنین کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس طرح سے ظلم کرتے تھے کہ آگ جلاتے تھے اور اس آگ کے اوپر جلتی آگ جو کوئلے ہوتے ہیں نا مجھے لٹا دیتے تھے، اور میرے جسم کی چربی کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی جو اس آگ کو بجھا سکے۔ اللہ اکبر۔ اور لیکن ایک ہی بات، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیوں ظلم کرتے تھے؟ تاکہ یہ مسلمان سے یہ کہہ دیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اتنے ظلم صحابہ نے سہے ہیں، اور پھر جا کے دیکھیں آج جو ہمیں دین ملا ہے نا، تو ہماری پچھلی قربانیاں آپ ذرا دیکھیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو اگزامپل پہلے بھی دی تھی کہ جب پاکستان بنا تھا، کبھی آپ ان کی قربانیاں دیکھیں جو ہمارے بڑوں نے دی ہیں۔ آج ہم نے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں نا، آج کیونکہ ہمارے ہیرو ہم بدل دیتے ہیں، ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا، ہسٹری ہمیں نہیں بتائی جاتی ہے۔ ہمارے ہیرو جو تھے جن کو پیچھے ہم نے لگنا تھا، جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، جنہوں نے دین کی خدمت کی، پاکستان بنانے کے لیے کیسے جانیں دی، ہمیں کون بتائے گا؟ آپ بتائیے۔ پھر ہمیں ایسے لوگوں کے پیچھے لگا دیا، ایسے ہیروز کے پیچھے اور ہیروئن کے پیچھے لگا دیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اسی طرح سے بنانا شروع کر دیا کہ یہ میرا لائف سٹائل ایسا نہیں ہوگا تو شاید میری تو اگلی جان ہی نہیں نکلے گی، اگر مجھے یہ چیز نہیں مل جائے گی۔ ہم نے چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو کہتے ہیں اللہ اکبر کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم ہیں اس قابل ہم اپنی جانیں بیچیں گے اللہ کے آگے؟ ہم ہیں اس قابل کہ ہم اپنا مال بیچیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں۔ ہمیں دیکھیں کوئی بھی نہ بتائے ہمیں، پھر بھی اگر قرآن ہماری زندگی میں کھل جائے، ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیں گے نا، تو عمل کرنے والی آیات ہمیں بینہ سمجھ آ جائیں گی، سوائے ان آیات کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مشتبہ آیات ہیں، ان کا ہماری عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جنت دوزخ کے بارے میں کہ وہ ایسی ہوگی وہ ایسی ہوگی، اگر نہ بھی نظر آئے تو تب بھی اتنی بین آیات ہیں کہ ہمیں جنت بھی واضح طور پہ نظر آتی ہے اور ہمیں دوزخ بھی واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ لیکن قرآن کھولیں گے، اس کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا۔ میں کہتی ہوں ہم قسمت والے ہو آپ لوگ بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں بھی، کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گیا۔ دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہماری اولادوں کی نصیب میں یہ کر دے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن کھل جائے، کیونکہ واللہ قرآن نہیں کھلے گا تو کتنی بھی نیکیاں کر لیں گے تب بھی دین کی سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ نیکیاں تو کافر بھی کرتا ہے، نیکیاں تو وہ عورت بھی کرتی ہے جو ساری رات اپنا جسم بیچ کے آتی ہے۔ نیکیاں ایسے نہیں ہیں کہ یہ اتنی نیکی کر لی تو چلو جی پار ہو گئے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ آج اگر سودا کریں گے نا تو کل کو جنت ملے گی، آج اگر سودا نہیں کریں گے، آج ہمیں یہی تکلیف ہوگی کہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں، میرے بچوں کو یہ پسند نہیں، میرے ماں باپ کو یہ پسند نہیں، سوسائٹی کیا کہے گی، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے کیا میں سانس نہ لوں، اب کتنا کریں گے، اب اتنا تو نہیں کر سکتے، اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ کب ختم ہوگی یہ ساری چیزیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو گے۔ کرتے ہیں ہم،
फिर हम मोमिनों के दावे भी इतने इतने बड़े करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल सुधार दे किसी तरह से, क्योंकि हम छोटे छोटे हम कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये है कि मैं आप लोगों से बात करूँ ना, आप लोगों की तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कुरान खुल गया है, आप लोगों को तो समझ आनी शुरू हो गई है। तकलीफ़ अपने बच्चों की है, उन लोगों की, अपने बहन भाइयों की, अपनी दोस्तों की, अपने नेबर्स की, अपने महल्ले के लोग, अपने शहर के लोगों की है जिनको अभी तक जिनकी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला। अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं कहती हूँ एक दफ़ा उनकी ज़िंदगी में कुरान खुल जाए, कुरान खुद ही से बातें करता है, कुरान खुद ही से बता देगा कि सही रास्ता कौन सा, गलत रास्ता कौन सा है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जिनको जन्नत मिलेगी और वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं इस दुनिया में, युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि वो अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं। युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जंग करते हैं, अल्लाह की राह में अपने नफ्स से जंग करते हैं, अल्लाह की राह में अपने गुनाहों के साथ जंग करते हैं, अल्लाह की राह में हर उस चीज़ से जंग करते हैं जो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट आ जाती है। ये लोग हैं जिन्होंने जन्नत की दुनिया में सौदे किए हैं। ऐसे तो नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में नूर के मेंबरों पे बैठा देगा। वो जो 50,000 साल का दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिन को तो कहते हैं कि अल्लाह अकबर, कि मोमिन तो यूं जैसे उधर खड़ा और वो जन्नत में चला गया, उसको तो इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा सौदा इस दुनिया में करना क्या मुश्किल है। वल्लाही वल्लाही मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि शायद इस्लाम का यूनिफॉर्म पहन लेंगे तो शायद ये मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, शायद ऐसा करेंगे तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाएगी, फिर मेरी ज़िंदगी से फ़न ख़त्म हो जाएगा। वल्लाही कुछ ख़त्म नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी ऐसी खुशियाँ अता कर देते हैं कि बंदा लोगों के अंदर बैठे हुए, आप किसी जगह पे भी बैठे हुए, आपके दिल के अंदर वो जो खुशी की एक लहर होती है ना, कि अल्लाह की अताअत का एहसास होना कि मेरा एक एक लम्हा अल्लाह की अताअत में गुजरा है, वो खुशी को वो कहते हैं ना कि काश वो हर कोई टेस्ट कर सके, और फिर वो छुटती नहीं है, वो आदत पड़े छुटेगी नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला वो टेस्ट करवा दे किसी तरह से हमें ज़िंदगी में। आमीन सुम आमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये कौन लोग हैं जो जंग करते हैं अल्लाह के रास्ते में, फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून, और वो मारते हैं और मारे भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए मैं और आप तो जंग करने कहीं महाज पे नहीं ना खड़े हुए, लेकिन हमारा महाज कौन सा है? हमारा महाज हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी दोस्तें हैं। और हम इस महाज पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चोट लग जाती है, जब हम किसी को कुछ कहते हैं हमें ताने भी पड़ते हैं, हमें सुनना भी पड़ता है, हमें कई दफ़ा बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा तो देखे ना, कि इसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत के सौदे कर रहे हैं कि जन्नतों में जगह मिलेगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, देखो ऐसा दिल ख़राब ना करना, ऐसा मत सोचना कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। वादन अलैहि हक्का, कि वादा है उसके ज़िम्मे सच्चा। किसके ज़िम्मे सच्चा वादा है? अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह की ज़िम्मेदारी है ये कि तुमको वो जन्नत देगा। अल्लाह ने अगर तुमसे ये वादा किया, तुम आज अल्लाह से सौदा कर लोगे, तो वादन अलैहि हक्का, कि अल्लाह का वादा सच्चा है और वो तुम्हें वो जन्नत अता करेगा। और ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फित तौरात वल इंजील वल कुरान, कि ये वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहली उम्मतों से भी किया था। तौरात में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया था, अंजील में भी किया था, और कुरान में तो हम देख ही रहे हैं ना। तो आइए हम देखते हैं कि तौरात में क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया। अभी तो कहते हैं ना कि तौरात जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है, इसके बावजूद भी तौरात में इस्तिस्ना बाब नंबर 7 आयत नंबर 11 से 13 में मैं आपके सामने रखती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसलिए जो फरमान आइन और अहकाम मैं तुझे बताता हूँ, तू इनको मानना और उन पर अमल करना, और तुम्हारा इन हुक्मों को सुनने, मानने और अमल करने के सबब से खुदावन तेरा खुदा भी तेरे साथ इस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई है, और तुझसे मोहब्बत करेगा और तुझको बरकत अता करेगा और उसको और बढ़ा देगा। देखें, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा हर उम्मत के साथ था। और इंजील की मता की अंजील जो है ना, उसमें बाब नंबर 19 आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा।
دیکھیں یہ پہلی کتابوں میں بھی یہی حکم ہے جو آج ہم پڑھے ہیں نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آج سودا کر لیں، آج یہ سودا کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کے اعلیٰ درجوں پر رکھیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر ومن اوفی بعہدہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ کے وعدے سے زیادہ پکا کس کا وعدہ ہے؟ اللہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے، تم ایک دفعہ بک کے تو دیکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اللہ فاستبشروا، تو اب جو بک گئے ہیں نا ان کو خوشخبریاں سنا دو. فاستبشروا، ان کو خوشخبریاں سنا دو. کس چیز کی خوشخبریاں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ اس سودے کی جو سودا تم نے کیا ساتھ اللہ کے، ان کو خوشخبریاں اسی دنیا میں سنا دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی عطا کر اور آخرت بھی. ایک دفعہ بکیں تو صحیح، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں نیتوں کا پھل ہے نا، نیت ایک دفعہ کر لیں پھر آسانی ہو جائے گی. اب دیکھیں جب ہم نیت کر لیں، ہماری جان تو کبھی بھی جا سکتی ہے، تو نیت کی وجہ سے ہی انشاءاللہ جنت مل جائے گی. اور اگر بیچ میں گناہ تو ہو جاتے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں موقع ملتا ہے، ہم بار بار توبہ کرنے والے بن جاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ تو اتنا خوبصورت سودا ہے، کون نہیں کرے گا. آج اس کلاس میں بیٹھے بیٹھے آپ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ یا پاک پروردگار میرا جان اور میرا مال سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تو جیسے چاہتا ہے نا، جیسے تو نے احکامات دیے ہیں اس قرآن میں ویسے ہی اپنا مال بھی خرچ کروں گی، ویسے ہی اپنی جان کو بھی تیرے دین کے لیے لگا دوں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ بے شک یہ تو بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ جو انسان ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بیچتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں ہم آلریڈی ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں نا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کر رہے ہیں. وہ جو تھوڑی سی چیزیں ابھی اس لیول پہ نہیں آ رہی نا، دا مومنٹ ہم اپنی زبان سے یہ کہیں گے نا کہ یا پاک پروردگار بس میں نے بیچ دیا، مجھے نہیں پتا، میں نے اپنا سودا آپ کے آگے رکھ دیا. اگر آپ نے، میں اکثر یہ بات کہا کرتی تھی جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ میں نے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ یا اللہ میں نے تو نماز پڑھ کے بعد میں دعا کی تھی کہ یا اللہ آج میں بکنے آ گئی ہوں، میری جان میرا مال سب آپ کا، اگر آپ نے نہیں خریدا نا تو قیامت کے دن میں آ کے کھڑی ہو جاؤں گی، آپ نے کیوں نہیں خریدا تھا، میں نے تو بیچنے آ گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وہ کام کرنے ہی نہیں دیں گے. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ جو اپنے مومن بندے ہیں نا ان کو اس راستے پہ چلنے ہی نہیں دیتے. وہ جو راستہ غلط راستہ ہوتا ہے ان کا دل ہی اٹھا دیتے ہیں، ان کی آنکھوں کے آگے کتنا پردہ ہی آ جاتا ہے، ان کو وہ غلط چیزیں نظر ہی نہیں آتی ہیں. اتنی آسانی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. مشکل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آزمائش کدھر ہوتی ہے؟ جب ہمارے فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے، ابھی ہم نے ارادے نہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے پتہ نہیں یہ کروں گی تو پھر کیا ہوگا. لیکن ایک دفعہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کراس کر لیتے ہیں کہ یا اللہ میں بکنے آ گئی ہوں، مجھے خرید لیجئے، تو اللہ کی قسم سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں. پھر آپ وہ کہتے ہیں نا فاستبشروا، تو ان کو خوشیاں منائے. اور کیا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ دیکھیں اتنی خوبصورت کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. تم اس دنیا میں ایک چھوٹا سا سودا کر دو، آخرت میں تمہیں اس کا بڑا اجر ملے گا. ایک کہانی میں پڑھی تھی، بلکہ مجھے کہانی چلے میں بعد میں سناتی، پہلے میں آپ کو ایک حدیث کا چھوٹا سا واقعہ بھی بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر میں کوئی ان کے دوست آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی سامان نہیں ہے نا، تو بڑے پیسے والے تھے یہ. تو انہوں نے کہا کہ ابو ذر گھر خالی ہے، سامان کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک بڑا سا گھر لیا ہے، اس کا سودا ہوا ہے، تو میں نے سامان آگے بھیج دیا ہے. تو ان کو سمجھ آ گئی، دوست تھے ان کے. تو انہوں نے کہا کہ لیکن تم ابھی تو یہاں پہ ہو، تو یہاں پہ بھی کچھ جمع کر لینا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا کروں، اس گھر کا مالک مجھے یہاں رہنے نہیں دے گا، تھوڑے دن کے تو رہنا ہے، تو اس لیے یہاں پہ کیا جمع کروں. دیکھیں یہ لوگوں کی سوچ کیسی ہوتی تھی. اب ہم اپنے گھر دیکھیں، اپنی چیزیں دیکھیں، کیونکہ ہماری نا وہ سوچ کے وہ لیول ہی نہیں بن رہے ہوتے. اور ہوتا بھی یہ کیونکہ ارد گرد بھی سارے ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ اور دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، ہم کسی اور دنیا میں کھنچ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ تھوڑا سا مشکل آ جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیا، اتنا حوصلہ ملتا ہے یہ سوچ کے کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ سابقون الاولون،
ان کی شان ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا وعدے کیے تھے کہ جو سب سے پہلے والے تھے. تو جب ہم اپنے فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اراؤنڈ لوگوں میں پہلے ہوتے ہیں نا بدلنے والے، تو فاستبشروا، تمہیں خوشیاں منائیں. بڑی بڑی نیکیاں، بڑی بڑی اجر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں عطا کریں گے. اب آپ کی کلاس کا ختم ہو رہا ہے وقت، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم وہ 9 صفات پڑھیں گے کہ جب ہم بکھ جائیں گے تو پھر ہمارے اندر وہ کیا 9 صفات ہونی چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیا میں بتایا کہ مومن میں یہ صفات ہوں گی تو وہ پھر کامیاب ہو جائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، ان کو خوشخبریاں دے دو. لیکن یہ دیکھ لینا کہ ان چیزوں میں وہ سانچے نہیں ہوتے جیسے جب ہم کوکی بناتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ 7 ہے یا 9 ہے، کیونکہ اگر 2 کو ملا لیتے ہیں کہ برائی سے روکنا اور نیکی کی تلقین کرنا تو وہ 1 ہو جاتا ہے، اور اگر علیحدہ کرتے ہو تو 2 ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے 7 یا 9 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری صفات بتا دی کہ یہ صفات جب تمہیں آ جائیں گی تو تم پکے مومن ہو جاؤ گے اور پھر تم جنتوں میں انشاءاللہ جاؤ گے. تو نیکسٹ کلاس میں میں آپ سے پھر یہی کہوں گی کہ آپ کے اگر کوئی لو ونس ہیں، آپ پلیز ان کو ضرور قرآن ان کی زندگی میں کھلوا دیجئے کسی طرح سے، یا تو یہ شیئر کر دیا کیجئے یا ان کو کلاس کی انویٹیشن بھیج دیا کیجئے. ایک دفعہ بس آنا ہوتا ہے، پھر وہ جڑ جاتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. میں یہ نہیں میرا مطلب ہے کہ صرف میری کلاس میں، کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی اللہ کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی جڑ جاتا ہے نا تو پھر کمال ہی ہو جاتا ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آسانیاں کرے. جی اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.